रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं और आप आज यहाँ जिस मकसद के लिए जमा हुए, अज़ीज़म भाई मोहम्मद अब्दुल रज़ाक मुस्तफ़ाई साहब, आपकी वालिदा दारे फ़ानी से कूच कर गई। उनकी रूह को इसाले सवाब के लिए हम सब जमा हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला माँ जी की कामिल मग़फ़रत फ़रमाए, बेटों को, बेटियों को, अहले खाना को सब्र जमील अजरे अज़ीम अता फ़रमाए। इरशाद बारी ताला है, तेरे रब ने फ़ैसला फ़रमा दिया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। अपनी इबादत के माबाद हमसे इस बात का तकाज़ा किया कि तुम वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिज़ाउल्लाहु फ़ी रज़ाइल वालिदैन व सख़तुल्लाहु फ़ी सख़तिल वालिदैन। फरमाया, अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। जिसने माँ बाप को राज़ी रखा उसने अल्लाह को राज़ी किया, और जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने अपने अल्लाह को नाराज़ किया। दोस्तों, आप निशान लगा लो उस बेटे पे जो फर्मा बरदार है, और उस बेटे पर भी निशान लगाना ना भूलिएगा जो नाफरमान है। आपको दुनिया में रिजल्ट मिलेगा। फर्मा बरदार बेटा जिएगा शान से, मरेगा ईमान से, और जो नलायक होगा, नाफरमान होगा, खिदमत से जी चुराने वाला होगा, वो दुनिया में भी जलील होगा, रुसवा होगा, और जब दावरे महशर जो क़यामत का मुनसफ है उसके सामने जाएगा तो सर पर इज़्ज़त की दस्तार नहीं होगी, बल्कि ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। सीधी सी बात है भाई, इज़्ज़त से जीना है तो इन बूढ़ों की इज़्ज़त करो, और अगर ये रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान हमसे नाराज़ हो जाएगा। इनकी रज़ा में ही अल्लाह की रज़ा है। मैं तो एक बात अक्सर कहा करता हूँ, ये माँ बाप जो होते हैं ये बोड़ के दरख्त की तरह होते हैं। आप शहर के पड़ोस में एक छोटा सा ये मुगला वाली गांव है, और हमारे देहातों में, हमारे दारों में, डेरों पर ये दरख्त नस्ब होते हैं बड़े बड़े। इसकी छाँव बड़ी मशहूर है, गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म होती है। तो नीचे जो बैठते हैं वो आसूदगी महसूस करते हैं। तो माँ बाप वो घना साया है, जिस तरह एक बोर्ड की नीचे बैठे तो आसूदगी मिलती है, और शायद कि हमें ये एहसास नहीं होता कि इस दरख्त ने अपने ऊपर धूप कितनी बर्दाश्त की है। कदर नेमत ज़वाले नेमत के बाद होती है। उस दरख्त की कदर उस वक़्त होती है जब वो काट लिया जाए। तो बताइएगा, जहाँ कभी वो दरख्त था आप चारपाई उठा के ले आओ तो आसूदगी मिलेगी? अब दीवार का साया ढूंढोगे तो आसूदगी नहीं मिलेगी। माँ बाप भी बोड़ के दरख्त की तरह होते हैं यार। ये सारे ज़माने के दुख, आजमाइशें, तकलीफ़ें अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ज़माने की तत्ती हवा नहीं लगने देते। ये इतने मेहरबान होते हैं। मैं अक्सर सफ़र में ही रहता हूँ। आजकल तो ये वबा फैली है तो सारे लोग ही मासूर हो गए घरों में, लेकिन जब दरस कुरान की राहों पे होते थे तो रोज़ाना आना जाना होता था।
تو اکثر رات لیٹ آتے تھے، رات 2 بجے 3 بجے کسی بڑے شہر سے گزرتے تھے تو دیکھتے تھے فیکٹریوں سے جوان بوڑھے کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے تھے. اچھا، جوانوں کو دیکھ کے کبھی بھی تعجب نہیں ہوا تھا. بات سمجھ میں آتی تھی کہ ان کے کچھ خواب سپنے ہیں، یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، اس کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی کی خواہش رکھتے ہیں. تعجب نہیں ہوتا تھا 8 سے 18 گھنٹے کام کرنے والے جوان پہ، تعجب اس بوڑھے پہ ہوتا تھا کہ جس کے قدموں میں چلنے کی سکت بھی نہیں، جو فیکٹری جاتا ہے سائیکل پہ، راستے میں 3-4 جگہ سانس لے کے رک کر کے جاتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے تو گھنٹے بعد تھک بھی جاتا ہے، 10 منٹ وہ اگر بیٹھ جائے تو مالک سے بعض اوقات گالی بھی کھانا پڑتی ہے. تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ بوڑھے کو 18 گھنٹے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن یہ احساس کبھی کبھی روک لیتا ہے کہ یہ پیٹ لگا ہے، اس کے بھی تو کوئی تقاضے ہیں نا، شاید کہ پیٹ کے لیے اتنی محنت ہے. لیکن جب عمر دیکھتے ہیں کہ منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل کھا نہیں سکتے، یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا. صبح چائے رس، رات کو دلیا کھا لیتے ہوں گے. اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے. میں ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کے پیش نظر ہوتا ہے جوانوں، پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ چکے ہیں، اور وہ اخراجات پورے کرنے کے لیے بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، فٹ بال سی رہی ہے، کئی بار ہاتھ زخمی ہو گئے، نظر والی اینک لگ گئی. ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، فٹ بال سی رہی ہے، وہ 18 گھنٹے کام کیوں کرتی ہے؟ اسی لیے کہ ہمارے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو، یہ اچھا پڑھ لے. ماں باپ کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ کھڑے ہوں. یار ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہ بوڑھے ہارتے رہے، لیکن معذرت سے یار جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو جاتے ہیں. جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو جاتے ہیں. یہ تو کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا بیڑا لفظ بول دے نا تو اولاد مذاق اڑاتی ہے. 4 کلاس آپ پڑھ لیتے گل کرنی تو آندی، اور تمہیں یہاں تک لا کے کس نے کھڑا کیا ہے؟ آج زبان منہ میں زبان ہے اور توتی بولتی ہے، آج تمہیں باتیں کرنی آتی ہیں، آج الفاظ اور تمہارے آگے پیچھے کھڑے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ میرے جیسا کوئی نہیں. یہ ساری محنت کس بوڑھے کی ہے، کس بوڑھی ماں کی ہے، اور آج کہتے تمہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اس کی بات پہ مذاق اڑاتے ہو. یہ رویے ہیں اولاد کے. ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے ہارتے رہے، افسوس ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے. اچھا، اولاد ایسی بھی نالائق ہم نے دیکھی کہ وہ ماں باپ کا تعارف کراتے ہوئے شرماتے ہیں. ماں باپ کا تعارف کراتے ہوئے شرم. میرے دیہات کا ایک بوڑھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس نے بچوں کو بڑی محنت سے پڑھایا، جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے بچوں کو تعلیم دی. بچے بڑے ہوئے، لاہور چلے گئے. تو یہ بوڑھا دیہات سے گڑ گنا ہمارے سوغات ہوتی ہے، یہ بچوں کے لیے لے کے لاہور آیا. تو اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے. یہ ملاقات کر کے باہر آنے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو وہ کہتا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے. ماں باپ ہماری خدمت دوست نوکروں کی طرح کرتی ہے، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے. اور ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے ہارتے رہے. ہم بڑے ہوئے تو وہ چھوٹے ہو گئے. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، آپ علامہ ہو، آپ مفتی ہو، آپ پیر ہو، آپ سیاستدان ہو، بہت بڑے سرمایہ دار ہو، یار جب گھر جاؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو. جب گھر جاؤ تو 25 سالہ پرانا ببرو بن کے جایا کرو. ماں جو تمہیں پیار سے پپو کہتی تھی نا وہ بن کے جایا کرو. لیکن افسوس کہ ہم گھر میں بھی جاتے ہیں تو بڑے بن کے جاتے ہیں، حضرت بن کے جاتے ہیں، علامہ بن کے جاتے ہیں، پیر بن کے جاتے ہیں، مفتی بن کے جاتے ہیں، سیاستدان بن کے جاتے ہیں، سرمایہ دار بن کے جاتے ہیں. ہم جس طرح فیکٹری میں ملازموں کے ساتھ پیش آتے ہیں، گھر میں بھی ہمارے رویے کچھ اسی طرح کے ملتے جلتے ہوتے ہیں. جب گھر جاؤ تو بڑا بن کے نہیں، چھوٹا بن کے جایا کرو، اسی میں حسن ہے. امام اعظم کتنا قاداور شخص گزرا یار، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے. ماں ایک دن کہتی بیٹا میں نے فلاں مسئلہ فلاں بوڑھے عالم سے پوچھنا ہے تو سواری تیار کرو. امام اعظم یہ نہیں کہتے کہ ماں جی آپ سوال کریں جواب ملے گا، دلائل کے انبار لگاؤں گا، تشفی ہوئی ٹھیک نہیں تو چلے جائیں گے. یہ بھی نہیں کہتے ماں گو کہ بیٹا تیرا قد میں چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے. یہ بھی نہیں کہتے ماں اس کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوگی.
بولے بالے بن جاتے, سواری تیار کرتے, ماں کو بٹھاتے اور نکیل ہاتھ میں پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر چلے جاتے. اور وہ عالم دین جب امام اعظم کو دیکھتے تو شرمندہ ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے عالم ہیں, اور آپ کہتے کہ میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, ذرا ان کی تشفی فرما دیجئے. اگر انہیں مسئلے کا سوال کا جواب نہ آتا تو آپ آہستہ آواز میں جواب دیتے اور فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو. ان کے پاس بڑا بن کے نہ دوست جاؤ, ان کے پاس چھوٹا بن کے جاؤ, اور ان کی قدر دوست ان کی زندگی میں کرو. یہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آئیں گے, ایک بار ہی آتے ہیں, دوبارہ نہیں آئیں گے. اور اگر یہ دنیا سے ناراض چلے گئے تو پھر عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر, صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا, وقول الزور, اور جھوٹی گواہی دینا. بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ترمذی کی روایت, ابو ہریرہ راوی ہے, باب الفطر میں یہ روایت موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی, ریحن حمراؤ, فرمائے امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا, وزلزلۃ, زلزلوں کا, فرمائے انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا, اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا عزت تخذ الفیء دولا, فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا. والامانۃ مغنما, جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا. والزکاۃ مغرما, مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم لغیر الدین, علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے. وَأَتَى رَجُلُ امرأتہ, آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. وَأَكَّ أُمُّهُ, ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وَأَدْنَى صَدِيقَهُ, دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے. وَأَقْصَى آبَاهُ, باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ, شرابیں عام ہوں گی. اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلیں گی. پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا. کب جوان؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی ہو جائیں گے. کب؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے نالا ہو جائیں گے. پھر رحمت خداوندی اس قوم کے جوانوں سے روٹ جائے گی, اور ناراضگی کا اظہار مختلف صورتوں میں, کبھی زلزلے, کبھی جھٹکے, کبھی زمین میں دنسا دیا جائے گا, اور کبھی سرخ آندیاں چلیں گی. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر, میرے نبی فرماتے جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی. اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے بھائی. آج اولاد کے رویوں سے دکھی ہیں ماں باپ. میرے ایک ملنے والے ہیں, میری ملاقات ہوئی تو میں نے چہرہ اترا ہوا دیکھا. میں نے کہا خیریت بہن؟ تو پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے. کچھ آنسو تھمے تو میں نے پھر پوچھ لیا آپ کچھ مجھے بتائیں گے؟ تو مجھے فرما دی کہ آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے سر پہ رکھا, قریب تھا کہ پھٹ جاتا. میں نے اس بہن کو دکھی دیکھا. کچھ دن بعد میری دوبارہ ملاقات ہوئی. میں نے پھر اس کو آپ دیدہ دیکھا. میں نے کہا ظالم نے پھر تو نہیں مارا؟ تو مجھے کہتے اس نے تو کچھ نہیں کہا, تیری باتوں نے دکھی کر دیا. میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ تو مجھے کہتے تیری یہ باتیں میں نے سوشل میڈیا سے سنی ہیں, اور تیرے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور میرا دل ڈوب سا گیا. مجھے خوف آنے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو. میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے. یہ رویے ہیں اولاد کے. اور ماں باپ بہت بڑی دولت ہے یار, ان کی قدر کرو, ان کی زندگی میں قدر کرو. یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. آج اچھے نہیں لگتے, کل کو ان کی اداؤں کو یاد کر کر کے رو گے. آج کسی بات پہ روکتے ٹوکتے ہیں, سمجھاتے ہیں, برے لگتے ہیں, کل کو ترسو کہ کاش کہ کوئی ہمیں سمجھانے والا ہو, کوئی ہمارے پاس بیٹھ کے ہمارے دکھ سننے والا ہو, کوئی ہمیں سیدھی راہ دکھانے والا ہو. میرے چچا کہتے ہیں میں دوستوں میں بیٹھ کے کھیل رہا تھا, وہ لڈو کھیل رہے تھے یا کچھ اور کھیل رہے تھے, تو دادی اماں میری گئی تو کہتے کہ بیٹا گھر آ جو شادی شدہ ہے. تو وہ تھوڑے سے جذباتی ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں کون سا بچہ ہوں, آپ جائیں میں آ جاتا ہوں. دادی اماں تو واپس آ گئی. تو ان کے دوستوں میں سے ایک دوست کا نام اسلم تھا, وہ آپ دیدہ ہو گیا. اس نے کہا جھڑکا تو ماں نے مجھے ہے, تو تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم کیوں آپ دیدہ ہوئے؟ اس نے کہا کہ ہمیں کو آج کہنے والا کوئی نہیں. کبھی ایسا ہوا کہ ہم دوست اکٹھے بیٹھے ہوں, تیری ماں تو آ کے تجھے لینے آ گئی, تو میری ماں تو کبھی آئی نہیں,
وہ دنیا سے چلی گئی اور وائف ترسو گے پھر ساری زندگی، کاش کوئی ہوتا ہمیں سمجھاتا. آج ہمیں اچھے نہیں نہ لگتے، آج یہ سمجھائیں تو ہمیں برے لگتے ہیں. ہم راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، انہیں دیہاتوں میں دھکوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اور خود شہروں میں آ جاتے ہیں. اور یہ بوڑھے بیچارے پھر صدقہ و خیرات کھانے پہ بھی مجبور ہوتے ہیں، یہ بھیک مانگنے پہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. ان کی قدر کیجئے گا بھائی، یہ دوبارہ نہیں آئیں گے. اگر ناراض ہیں تو بھی جا کے ان سے معذرت کر لو. اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلہ بہت بڑا ہے. آخر پہ ایک دو بات ہے اور بڑی اہم ہے. کسی نے واصف علی واصف سے کہا تھا کہ ماں باپ اگر زندہ نہ ہو تو ان کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرنا چاہے کہ وہ قبروں میں آسودہ ہو. کوئی عمل وظیفہ ہے. دیکھیے اس مجمع میں کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کا باپ نہیں ہوگا، کسی کے پاس یہ دونوں ہی رشتے نہیں ہوں گے، اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ان کی قدر کرے. تو واصف علی واصف نے کہا کہ ماں باپ اگر نہ ہو تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو کہ وہ قبروں میں آسودہ ہو. بہت بڑا وظیفہ بتایا. آپ فرماتے جو پیچھے اپنی اولاد چھوڑ جاتے ہیں نا، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، وہ قبروں میں آسودہ ہوں گے. میں کہوں گا اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے اور کچھ بھائی غریب ہوں گے. کتنا اچھا ہے کہ امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے، لیکن ہاں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھال ہوتے ہیں، باقی بچ جانے والے روڑی پہ کتوں کے آگے پھینک دیتے ہیں، لیکن بھائی کو نصیب نہیں ہوتے. غریب بہن کی کفالت لے لے. لیکن ہمارے ہاں ایسا بھی نہیں ہوتا. غریب بہن تو یار بھائی کے ہاں رشتہ لینے چلے جائے نا تو وہ کہتا ہے تجھے جرت کیسے ہوئی ہے، تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی. رازق آپ ہے بھائی. اور بہنیں ولی بنا دیتی ہیں یار، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں یار. ان کے ہر وقت بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں. یہ اچھی لگتی نہیں لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں مولانا بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے، کتاب کپڑے نہیں بھائی، اس کے حصے کی زمین وہ 5 کروڑ کی ہے یا 10 کروڑ کی ہے، تحفے میں بہن سے حصہ لے لیا لیکن بہن کی کبھی یاد بھی نہ آئی. یہ 6 مہینے نہ آئے تو ہمیں کبھی یاد نہیں آتی. یہ سال بعد ہمارے پاس چھٹیاں گزارنے آ جائے تو 2 دن بعد بھائی کے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہے. یہ رویے ہیں ہمارے. اور اپنی بہنوں کو عزت دو یار، اپنی بہنوں کی جھولیاں بھرو، یہ میرے رسول کی سنت ہے. لیکن ہماری بہنوں کے ساتھ، ہم اپنی بہنوں کے ساتھ سلوک کیسا کرتے ہیں؟ میرے بچوں کی عادت ہے اللہ کے فضل سے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ یار بہنوں کے دل میں، بچوں کے دل میں خالہ کا پیار ہوتا ہے، پھپھو کا پیار کیوں نہیں ہوتا؟ خالہ اچھی لگتی، پھپھو کیوں نہیں اچھی لگتی؟ او بھائی آپ نے سکھایا ہی نہیں. آپ جب بھی جہاں بھی بیٹھے آپ نے نفرت کا درس سکھایا. آپ تو اپنے بچوں کو یہ کہہ کے گئے کہ میں مر گیا تو پھپھو کو منہ نہ لگانا، میرے جنازے میں نہ آنے دینا، اسے دھکے دے کے نکال دینا. خالہ کا پیار بچوں کے دل میں آیا، پھپھو کا پیار کیوں نہ آیا؟ جو ساری زندگی ہماری زندگی کی بھیک مانگتی رہی، آج وہ بری کیوں لگنے لگی؟ میرے بچوں کی عادت ہے، میری بہنیں آتی تو وہ پھول لے کے استقبال کرتے. یہ سکھانا پڑتا ہے بھائی. اگر چاہتے ہو کہ ماں باپ قبروں میں آسودہ ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. ایک بہت بڑا دانشور، میں نے ان کا لیکچر سنا، بات بہت بڑی کر کے کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا، اس کو بلڈ کینسر تھا، زندگی موت سے لڑ رہا تھا، اور اس نے کہا مجھے کوئی راستہ دکھائیں، مایوس ہو گئے ہوں زندگی سے. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا لاہور سے. آبائی شہر پوچھا، کہا فیصل آباد. کروڑ پتی آدمی. کہا وہاں کو عزیز رشتے ہیں؟ کہا ہاں وہاں چچا تائے بہنیں ہیں. کہا ان کی مالی پوزیشن کیسی ہے؟ کہا وہ سب غریب ہیں. اس نے اگلی بات پوچھی کہ کتنی دیر ہو گئی ان سے ملاقات کیے ہوئے؟ وہ کہتا ہے 20 سال ہو گئے. بھائی بہن سے 20 سال نہیں ملا، چچا سے نہیں ملا، تائے سے نہیں ملا، کیونکہ غریب کو تو منہ ہی نہیں نہ لگاتے، غریب تو رشتہ دار بھی نہیں ہوتا. کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا 20 دن ان لوگوں کے درمیان گزار کے آؤ، ان کو کھانے کھلانا، ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کر کے آنا، کسی کو ٹریکٹر لے دینا، کسی کا ہل ٹھیک کروا دینا، کسی کا ٹیوبل ٹھیک کروا دینا. وہ کہتا ہے 20 دن ان لوگوں میں گزار کے آؤ. 20 دن بعد واپس آیا. اس نے کہا دوبارہ آپ ٹیسٹ کرواؤ. جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو اس کو بلڈ کینسر نہیں تھا. بھائی جان جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں. اور دعائیں کروایا نہ کرو یار، دعائیں لیا کرو. کام ایسے کرو کہ کلیجے سے آواز آئے. آقا فرماتے اگر رزق میں عمر میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کیا کرو، اور تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے ہی غریب دکھی بہن بھائی ہیں. اگر چاہتے ہو کہ ماں باپ قبروں میں آسودہ ہو، آپ سے راضی ہو،
تو ان کے بچوں سے پیار کیا کرو، ان کی بیٹیوں سے، پیچھے جو غریب بھائی تمہارے ہیں ان سے محبت کیا کرو، ان کی جھولیاں بھرا کرو، یقیناً یہ قبروں میں آسودہ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے عزیزم کی والدہ والد کی قبروں پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا